अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। बहुत सारी अहम खबरें हैं। जियो न्यूज़ बंद कर दिया गया और बीबीसी पर मुकदमे की बात की जा रही है। इसके अलावा कश्मीरियों का हुक्का पानी भी बंद है और यह भी बताया गया कि एक सरकारी गाड़ी एक अफसर ने अपनी बेटी को जहेज में दे दी। यह क्या मामला, इस पर भी बात करेंगे। बुशरा बीबी की आंखों की क्या सूरत हाल है, उस पर भी बात होगी। लेकिन आगाज करते हैं जियो न्यूज के हवाले से। यह जो 10 मुहर्रम उल हराम था, उसकी शब को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई सफर इश्क के नाम से, जिसमें कुछ मुतनाज़ा मवाद शामिल था। पेमरा ने जियो न्यूज का लाइसेंस 15 रोज के लिए मुअत्तल करके फौरी तौर पर नशरियात मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। पेमरा की जानिब से जियो न्यूज को नोटिस जारी किया गया है। पेमरा अथॉरिटी ने अहकामात जारी कर दिए। जियो न्यूज पर 10 मुहर्रम उल हराम 26 जून 2026 को प्रोग्राम सफर इश्क में नाकाबिले कबूल मजहबी तस्वीर कशी की गई। ऐसी तस्वीर कशी और तसव्वुराती अक्कासी ना सिर्फ लाइसेंस के खिलाफ वर्जी है, बल्कि मजहबी, मुआशरती और सकाफती इक़दार और असूलों के भी मुनाफी है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर जियो न्यूज ने यह प्रोग्राम क्यों चलाया। यह प्रोग्राम क्या था जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को दिखाया गया था। अगरचे उनका चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन उन्हें सजदा करते हुए दिखाया गया। इसी तरीके से हसनैन करीमैन रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के उनको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दिखाया गया। अब इस सूरत हाल को देखा जाए तो इराक में, ईरान में ऐसी फिल्में आम है जिसमें इस किस्म की तस्वीर कशी की जाती है, लेकिन दीगर आलम इस्लाम में यह शदीद ममनू है। इसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। अब जियो ने यह क्यों किया, सवाल यह पैदा होता है। एक तो यह है कि नादानी में ऐसा हो गया, और एक यह है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट्स किए गए। जहां तक नादानी का ताल्लुक है, जियो का एक बहुत बड़ा बोर्ड है, मतलब उसमें बड़े जिम्मेदारान और बड़े आली दिमाग लोग बैठे हुए हैं। वो एक एक लफ्ज को देखते हैं और उसके बाद उसको नशर किया जाता है। लेकिन यहां पर एक खास डॉक्यूमेंट्री जिसे इंतहाई सेंसिटिव मौके पर चलाया जाना था, यह कैसे हो सकता था कि उनकी नजर में आए बगैर यह चली गई हो। लेकिन एक और पहलू भी है, और वो ये है कि जियो नए नए तजर्बात करता है, नई नई चीजें दिखाता है, और उसकी ख्वाहिश होती है कि जो पहले कोई कुछ नहीं कर सका वो भी दिखाया जाए। अब शायद यह टेस्ट किया जाना मकसूद था कि ये जो खाके हैं इनको पाकिस्तानी अवाम कबूल करते हैं या नहीं करते। बहरहाल फिलहाल शदीद रद्द अमल के पेश नजर जियो का लाइसेंस जो है वो 15 रोज के लिए कम अज कम मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी तरफ ISPR के मुताबिक कराची में रेंजर्स के कैंप पर कालादम जमात अल अहरार के दहशतगर्दों ने हमला किया है। इस हमले को अगरचे नाकाम बना दिया गया है। कार्रवाई के दौरान 3 खारजी दहशतगर्द हलाक, जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए और 4 एहलकार जख्मी भी हुए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कराची में रेंजर्स के कैंप पर, मतलब रेंजर्स की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर यह है कि वो कराची के शहरियों को हिफाजत करती है, लेकिन अब रेंजर्स की हिफाजत करना पड़ गई है और दहशतगर्दों की रसाई रेंजर्स के कैंप तक हो गई है। वो वहां जाकर हमला करते हैं, और यह नहीं होता कि कोई एक आध आदमी जाता है, नहीं, बल्कि एक ग्रुप की शक्ल में दहशतगर्द आते हैं और हमला करते हैं। यह बात बायसे लम्हा फिक्री है। क्यों कि हमारे जनाब जो रेंजर्स हो, ये वो रेंजर्स थे जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया था। और इस वक्त भी सिंध में अगर PTI का छोटा भी कोई जलसा हो, इवन कोई बच्चा भी झंडा उठा ले, तो रेंजर्स सबसे पहले वहां पहुंचती है। लेकिन रेंजर्स पर हमला हुआ और उसका कबल इस वक्त उसको नाकाम ना बनाया जा सका। यह वाकई लम्हा फिक्रिया है। दूसरी तरफ 9 मई मुकदमे में सजा काटने वाला एक और PTI कारकुन रिहाई के बाद हार्ट अटैक से जाँ बहक हो गया। लाहौर से PTI कारकुन अल्ताफ हुसैन 9 मई के मुकदमे में 1 साल तक कोट लखपत जेल में कैद रहे। अल्ताफ हुसैन से कबल भी 11 कारकुनान रिहाई के बाद मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त सवाल यह उठाया जा रहा है कि इन सियासी कैदियों से आखिर जेल में क्या सलूक किया जा रहा है कि कुछ लोग जेल के अंदर शहीद हो रहे हैं और बाकी जो बाहर आते हैं, जिनको रिहा भी किया जाता है, वो कुछ अरसा बाद आकर जाम शहादत नोश कर जाते हैं। और जो जेल के अंदर लोग हैं वो शदीद अमराज का, मिसाल के तौर पर जहां सेनेटर एजाज चौधरी हैं, उनके गुर्दे तकरीबन खत्म हो चुके हैं। महमूद और रशीद है, उनको शोल्डर के मसाइल है। इसी तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी शदीद अमराज का शिकार है। अब वहां पर सनम जावेद, फलक जावेद वहां पर उनको पहुंचाया गया, वो भी शदीद बीमार है, उनकी भी आंखों के मसाइल सामने आ रहे हैं। आखिर ये हुकूमत
سیاسی مخالفین کے ساتھ کون سا حربہ استعمال کر رہی ہے، یہ اس کی کم از کم تحقیقات لازمی ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئی۔ جی مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ شرمناک ہے مسٹر منیب فاروق۔ کیوں جناب؟ مسٹر منیب فاروق نے جیو نیوز کا ایک پروگرام تھا اور اس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ذاتی طور پر آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان کی حکومت کے پہلے ہی سال اہم منصب پر بیٹھے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بہت نالائق ہے، ان پر کھل کر تنقید کرو۔ یہ مطلب ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم عمران خان پر کھل کر تنقید کریں، اور ساتھ ہی ہمیں کہا گیا تھا ڈونٹ لیٹ دا ڈرٹ کم ٹو اس، اور خیال رکھنا کہ یہ جناب ہم پر کوئی گندگی نہ آئے۔ مطلب کہا گیا تھا کہ ان پر تنقید کرو اور ہمیں بچاؤ، ہمارے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ اس کے پر جناب جو ہمارے صحافتی حلقے ہیں خاص طور پر انہوں نے بڑا شدید ریئیکشن دیا ہے۔ مطیع اللہ جان کہتے ہیں شرمناک، مسٹر منیب فاروق نے اعتراف کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہٹ مین کے طور پر کام کرتے رہے اور صحافی کا روپ دھارے ہوئے اپنے اصل آقاؤں کی شناخت ظاہر کر دی۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ سیاستدانوں اور حکومتوں کو نشانہ بنانے کی ہدایت انہیں کہاں سے ملا کرتی تھی، یہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ مزید کہتے ہیں مطیع اللہ جان کہ منیب فاروق کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اہم عہدوں پر فائز لوگ بتاتے تھے کہ ہمیں بچانا ہے اور عمران خان کی حکومت کو رگڑنا ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ڈاکی ہیں یا صحافی آپ ہیں کیا؟ ان کو شرم آنی چاہیے، کس منہ سے بیٹھ کر تجزیے کر رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں، اور بہت سارے ٹیلی ویژن چینل ان کو خاص طور پر لیے ہوئے ہیں کیونکہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے رازدان ہیں اور ان کے سورسز ہیں اور وہاں کی خبریں ہم تک پہنچاتے ہیں، مطلب ان کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ محمد ذیشان آوان کہتے ہیں منیب فاروق کے انکشاف نما اعتراف سے ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں مہنگائی کا جو بیانیہ بنایا یا بنوایا گیا اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب بھی مہنگائی کے باوجود اس لیے خاموش ہیں کہ انہیں پہلے کی طرح بڑھ چڑھ کر مہم چلانے کی ہدایت نہیں ملی، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب اجازت ملتی ہے تو یہ پل بڑھتے پھر میدان میں آ جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ صحافیوں کو اجازت دی گئی ہے، بہت سارے جناب ہمارے سینئر لوگ کالم لکھ رہے ہیں اور بڑا دھڑا دھڑ لکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب چند لوگوں کو اجازت دی گئی ہے اور منع بھائی کو ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ اسد طور بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں منا بتا رہا ہے یہاں ابھی تک صاحب سے تنقید کی اجازت نہیں ملی، اسی وجہ سے وہ یہاں ابھی تک خاموش ہیں، بلکہ ان کی صفائیاں بھی ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں منیب فاروق نے بھانڈا پھوڑ دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خان کی حکومت میں یہ سارے منیب فاروق لونڈے لپاڑے اور سرکاری حاجریں کیوں خان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ خود کو تو ننگا کیا، ساتھ بڑے حاجی، منجلے حاجی اور چھوٹے حاجی کے پلے بھی کچھ نہ چھوڑا، اور بتایا کہ موجودہ حکومت کے خلاف ابھی تک ہمیں نہیں کھولا گیا، اور جس دن بھی ہمارے جناب رسیاں دراز کی گئی تو پھر ہم وہ کر کے دکھائیں گے جو شاید عمران خان کی حکومت کے خلاف بھی نہیں کیا گیا تھا۔ مطلب اب یہاں صحافت نہیں رہ گئی، یہ تو ایک لونڈی کا کردار ہے جو نوٹ دکھاتا ہے، جو حکم کرتا ہے، پھر اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال جی کہ پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر میں 33 نشستوں پر امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں، مہاجرین کی 12 نشستوں پر فی الحال ٹکٹس جاری نہیں کیے گئے۔ پی ٹی آئی نے یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو جب پارٹی کی حیثیت سے ریکگنائز ہائی کورٹ کی طرف سے اس وقت کیا گیا جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ڈیٹ گزر چکی تھی۔ اب جن لوگوں نے کاغذات جمع کرائے ہوئے تھے انہی کو جناب پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دی ہیں۔ اب پی ٹی آئی اس وقت مصلحت کا شکار ہے، یا تو آپ کشمیر کمیٹی جو عوامی آئینی کمیٹی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ نہ دیکھیں کہ کیا نفع ہے کیا نقصان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اپوزیشن میں جناب رہتے ہوئے جب مشرف کے خلاف تحریک چلائی تو نواز شریف اور انہوں نے مل کر فیصلہ کیا، عمران خان اور پیپلز پارٹی نے، کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ آخری وقت میں نواز شریف الیکشن لڑے لیکن عمران خان نے بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ وہ چونکہ اصولوں پر کھڑا رہا، پھر اس کی حکومتیں، ایک حکومت نہیں حکومتیں بنی، اور ابھی تک وہ پاکستان کے عوام کا پسندیدہ رہنما ہے۔ دوسری طرف جناب جماعت اسلامی میدان میں آ گئی ہے کشمیریوں کے لیے، اور انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں سے باقاعدہ ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی باقاعدہ تفصیلی مذاکرات کیے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں شائع خورد و نوش کی ترسیل کھولی جائے، کشمیر کی نیشنل الیکشن کمیٹی عوام پر مشتمل ہے، ہم ان کے مطالبات کو جائز مانتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بی بی سی نے کہا جناب کہ ان کے جو
سامان تھا کھانے پینے کا اور ادویات، ان کو کشمیر میں داخلے سے روکا جا رہا ہے۔ تو اس پر تنقید کی حکومت کی طرف سے، باقاعدہ تردید ہوئی کہ دیکھیں جی مقدم جو بی بی سی ہے وہ غلط طور پر رپورٹنگ کر رہا ہے، اس کی تردید جاری کر گئی۔ لیکن اب تو آپ کے تمام سیاسی رہنما کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کا کیا جواب دیں گے؟ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آزاد کشمیر میں حالات مزید خراب ہوئے تو نقصان ہوگا، اشیاء خورد و نوش کے ٹرک فوری داخل کیے جائیں، حکومت اشتہار انگیز بیانات سے گریز کرے۔ کچھ وزراء خود کو کشمیری کہتے ہیں لیکن کشمیر کی تاریخ سے ہی ناواقف ہیں۔ ہمارے وزراء کی طرف سے ایسے بیانات دیے گئے جن کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، بلکہ اشتعال انگیز قسم کے یہ صورتحال ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کشمیر کے معاملے پر پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کسی جرنیل یا سیاستدان کا نام نہیں ہوتا، ریاست عوام کا نام ہوتا ہے، ہم سب اس کے کسٹوڈین ہیں۔ کشمیر میں بہت خون بہہ چکا، حکومت اور ایکشن کمیٹی سے بات کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی کو فوری طور پر کام کرنا شروع کرنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم سب نے اتفاق کیا ہے کہ کسی صورت مسئلہ کشمیر کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ کشمیری پاکستانی ہے اور کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ مسائل افہام و تفہیم سے حل ہوں، مذاکرات کیے جائیں، کسی طرف سے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ آئیں۔ ہم بھی اس مسئلے پر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے اور ہم اس پر قائم رہیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے محمود خان اچکزئی سے بھی ملاقات کی۔ اس حوالے سے محمود خان اچکزئی کہتے ہیں ہمارے دوست لبیک والوں کو بھی مارو گے، بلوچوں کو بھی مارو گے، پشتونوں کو بھی مارو گے، پتہ ہے کیا خون ان کے منہ کو لگ گیا ہے۔ کشمیر میں یہاں تک حالت کیوں پہنچی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کشمیری تو بڑے شریف لوگ تھے، شہباز شریف سے لے کر جرنیلوں تک، جرنیلوں سے لے کر حافظ نعیم تک، میں بھی شامل۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، توبہ کر کے بسم اللہ کر کے اس ملک کو بلاؤں سے نجات دلانی ہوگی، ورنہ بڑی بڑی آفت کا امکان ہے اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس دوران یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں بڑی دیر کی مہرباں آتے لیکن بہرحال پھر بھی انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کہا ہے کہ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ۔ بات یہ ہے کہ یہ زیادتی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ زیادتی جاری ہے۔ پہلے تو یہ کہیں نا کہ زیادتی ختم کرو، روکو، اس وقت عمران خان کو جیل سے نکالو، سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، اس کے بعد ازالے کی بات ہوگی۔ ابھی تو زیادتی اور ظلم کا دورہ ہے، ایسے میں آپ ازالے کی بات کر رہے ہیں، کم از کم آپ زیادتی رکوانے کے حوالے سے تو بات کریں۔ جی کہا جا رہا ہے جناب کہ کوئی جناب ٹرک نہیں روکا گیا سامان اور گندم سے اور جناب اشیاء خورد و نوش سے اور ادویات سے بھرے ہوئے ٹرکوں کو بالکل کشمیر میں جانے دیا جا رہا ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ یہ وہاں کے جو ٹرکوں کے ڈرائیورز ہیں اس حوالے سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، ذرا سنیں۔ چلو یہ جی کوالہ سے پہلے چلیں، ٹرک کھڑے، یہ سارے لوڈیڈ ہیں جو خوراک لے کر آزاد کشمیر جا رہے تھے، تو ان کو روکا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ڈرائیور حضرات ہیں، یہ بات سنیے، ادھر آئیے، یہ آپ لوگ آگے کیوں نہیں لے جا رہے ٹرک؟ وہ آگے وہاں آ جائیں، ذرا ٹرک کے آگے آ جائیں، تھوڑا سائڈ پہ آگے آ جائیں۔ یہ آگے بھی ٹرک کھڑے ہیں اور ادھر ہم بات کرتے ہیں ان سے۔ جی تو یہ بتائیے آپ ڈرائیور ہیں سارے، تو آپ کب سے کھڑے ہیں یہاں پہ؟ تو آپ کے پاس ہے کیا؟ گندم۔ اچھا تو کیوں کھڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اچھا کون ہے یہاں پہ، کوئی ایس ایچ او ہے، کون ہے، کسے روکا؟ ہاں اچھا تو یہ گندم کہاں لے جا رہے تھے آپ؟ کون سی جگہ؟ اچھا کوالہ مل میں لے جا رہے تھے؟ اچھا اچھا نیلم فلور مل میں لے جا رہے تھے۔ اچھا اچھا چلیں انشاءاللہ ہم یہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اس وقت یہ سب حضرات یہاں سارا راشن جو سات دن سے یہ آپ لوگ کھڑے ہیں یہاں،
تو چلیں ہم بتائیں گے ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے، تو آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ چلیں بہت شکریہ۔ حکومت اب بھی کہتی ہے جناب کوئی ٹرک نہیں روکے گئے، کوئی راشن نہیں روکا گیا، کوئی حقہ پانی کشمیریوں کا بند نہیں کیا گیا، بلکہ وہ بی بی سی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن حقائق ذرا مختلف ہیں۔ اس حوالے سے قسمت خان کہتے ہیں کہ آپ بی بی سی کے خلاف صرف احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیس کریں بی بی سی پر، اسے باقاعدہ جھوٹا ثابت کریں اور ایک ایک ڈالر کو ترستے ملک کے لیے ہرجانے کی مد میں کروڑوں کیا اربوں ڈالر سے لے لیں، بعد میں چاہے ان ڈالر سے گلف اسٹریم طیارے لے کر اڑاتے رہیں، قوم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی بہانے آئی ایم ایف سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور شاید عوام کو پیٹرولیم لیوی کی مد میں بھی کوئی ریلیف مل جائے۔ لیکن آپ صرف احتجاج اپنا صورتحال کو سکیور کریں گے، آپ سچ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اندھی نہیں ہے۔ آپ بی بی سی کی خبر کی تردید کر سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کشمیر کے جو انٹری پوائنٹ ہیں وہاں ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ بلکہ اعزاز سید تو یہ کہتے ہیں کہ مختلف افراد نے تصدیق کی ہے کہ راولاکوٹ میں عوامی احتجاج اتنا شدید ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کی 5 نشستوں کے لیے کوئی بھی امیدوار الیکشن کمیشن کے دفتر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لیے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے راولپنڈی میں موجود پونچھ ہاؤس میں ان حلقوں کے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ میں مشورہ دوں گا کہ آپ جناب ان کی جو پولنگ ہے وہ بھی کشمیر میں نہ رکھیں، بلکہ لاہور میں رکھ لیں اور میاں نواز شریف صاحب کے گھر رکھ لیں، وہ بھی تو آخر کشمیری ہے نا۔ مطلب اس قدر آپ جعلسازی کر رہے ہیں، اتنی جرت نہیں ہے لوگوں کو کہ کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو حقیقی نمائندے ہیں کشمیریوں کے، انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہوں گے؟ یہ کشمیر کے انتخابات ڈھکوسلا ہے۔ پہلے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات منظور کیے جانے چاہیے، ان کے سے بات چیت کی جانی چاہیے، اور جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا اس وقت تک کشمیر میں کم از کم الیکشن کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف بشرا بی بی کی بہن مریم بٹو نے بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ تازہ ترین صورتحال بتائی ہے۔ وہ کہتی ہیں بشرا بی بی کی فیملی سے پچھلے 8 ماہ میں 4 یا 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس سے قبل بشرا بی بی کی تب ملاقات کرائی گئی جب سرجری کروا کر بشرا بی بی کو ہسپتال سے لے کر آ رہے تھے۔ اس وقت ان کی آنکھ کی میجر سرجری ہوئی تھی کیونکہ آنکھ کا پورا پردہ پھٹ گیا تھا اور 10 دن تک انہیں میڈیکل کیئر مہیا نہیں کی گئی۔ اس وقت ان کی آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ملاقات میں ایک آنکھ بند تھی اور دوسری آنکھ پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ دوسری آنکھ کی لیزر سرجری کی گئی اور پہلی آنکھ کی میجر سرجری کی گئی۔ مطلب آنکھ کو ٹانکے لگا کر سرے سے ہی بند کر دیا گیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور اس وقت ہوتا ہے جب آنکھ کے بچنے کے امکانات بہت کم ہو۔ بہرحال ایسی صورتحال میں بھی عمران خان اور اس کی اہلیہ کے جو اپنے اہل خانہ ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی جناب جو دیگر خاندان کے لوگ ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی اور یہ انتہائی شرمناک رویہ ہے۔ جنید سلیم کہتے ہیں 4 سال ہو گئے عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کے لیے کون سا حربہ ہے جو استعمال نہیں ہوا۔ ایک سائفر کے ذریعے آپریشن رجیم چینج کیا گیا، پھر کہیں فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکال دینا چاہیے، جس کے لیے پہلے میڈیا پر عمران خان کا نام لینے پر پابندی عائد کی گئی، مگر بات نہیں بنی۔ پھر جیل بھیجا گیا، خیال تھا کہ جب جیل میں جائے گا تو 2 روز میں جیل کے ماحول سے خوف زدہ ہو کر وہ فریادی بن جائے گا، ترلے منتیں اور واسطے دے گا کہ مجھے جیل سے نکالو۔ لیکن عمران خان خندہ پیشانی کے ساتھ اس ساری صورتحال کو قبول کر رہا ہے اور اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف جناب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب بال بچے ہیں۔ کیا سپریم جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے خلاف شکایت خارج کر دی؟ جسٹس محمد آصف کے خلاف ٹریفک حادثہ کیس میں جاں بحق خواتین کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالنے کا الزام تھا۔ گزشتہ برس دسمبر میں جسٹس محمد آصف ریکی کے کمسن بیٹے ابوذر نے اسلام آباد سیکٹریٹ چوک میں 2 لڑکیوں کو گاڑی تلے رون دیا تھا، جس پر دونوں لڑکیاں جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھیں۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ جو صلح کرائی گئی تھی وہ تو جناب نارمل تھی اور کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا۔ محمد فہیم نے ایک بڑی دلچسپ خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے ایک بیوروکریٹ نے سرکاری گاڑی اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی
اب سرکاری دستاویزات میں گاڑی برآمد کرنے کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مطلب بات تو یہ ہے کہ تمام بیوروکریسی نے جو سرکاری وسائل ہیں ان کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے، ماں کا دودھ ہے، جب چاہے جتنا چاہے پی لیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اپنے جو ایسٹس ہیں اب ان کو پاکستان سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ بعد میں کوئی واپس لینے والا بھی نہ ہو۔ مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کی گئی، ان سے کہا گیا کہ کون شہباز شریف سے بہتر سوٹ کرتا ہے اس سسٹم کو، اینکر نے ان سے سوال کیا۔ اس کے جواب میں مفتاح اسماعیل کا کہنا یہ تھا شہباز شریف کو اچھا سسٹم بھی دے دیں تو وہ نہیں چلا سکتے، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ مطلب مفتاح اسماعیل نون لیگ کے سابق وزیر ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نااہل آدمی ہے، نالائق ترین شخص ہے، اور اس سے آپ جتنا مرضی اس کو وسائل دے دیں وہ پاکستان کو ان بحرانوں سے نہیں نکال سکتا بلکہ الٹا بحرانوں میں مبتلا کیے جا رہا ہے۔ دوسری طرف جناب سندھ اسمبلی میں MKM کے رہنما نصیر احمد کی طرف سے ایک لطیفہ سنایا گیا، اور یہ لطیفہ جو تھا یہ در حقیقت کامیڈین عبید الرحمان کا تھا۔ سندھ اسمبلی کے رکن نے کہا کہ مرتضی وہاب کو آپ جانتے نہیں، وہ لاکھوں میں ایک ہے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں جہالت کر رہا ہوں۔ اس پر کامیڈین عبد الرحمان کا رد عمل بھی آ گیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا لطیفہ ایسا چوری ہوا ہے جیسے میرا ووٹ چوری ہوا تھا، مطلب MQM نے میرا ووٹ بھی چوری کر لیا اور جو اب میرے لطیفے ہیں وہ بھی چوری کر رہے ہیں۔ دوسری طرف علی امتیاز وڑائچ ہمارے حکمرانوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ تو بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو جناب آپ نے چیلنج کیا، آپ نے تو بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور ان کے خلاف ہوئے۔ اب وہ ایک اور چیلنج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور نہ چیلنج، ڈکٹیٹرز کے خلاف نہ صحیح لیکن فیصل بوڈا کے خلاف تو بات کر کے دکھائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں علی امتیاز، سنیں۔ اور پھر میاں مصطفیٰ روحان صاحب نے کہا میں نے مشرف کا وقت دیکھا ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ہم نے اس کو للکارا۔ آج فیصل واڈا ہر چینل پہ بول رہا ہے، ہمت ہے تو للکارے اس کو، دیکھتے ہیں کتنی طاقت ہے آپ میں، للکارے اس کو۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔